अजीज तलबा और तालिबात, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वीडियो स्टूडियो सेंटर में आपका खैर मकदम है। मैं शोबे उर्दू से गुलाम जिलानी अपने शोबे के एक होनहार असिस्टेंट प्रोफेसर अली जनाब शान अली जी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम दोनों आपसे गुफ्तगू के ज़रिए आपको ये सिखाएंगे कि गज़ल क्या चीज़ है, मतला को आप उसमें कैसे समझेंगे, बैतुल गज़ल को कैसे समझेंगे, इसी तरह मख्ता को कैसे समझेंगे, और साथ ही साथ गज़ल में कुछ मामूली या अच्छी सनतें जो होती हैं कि उनका इस्तेमाल हम कैसे करें, उन पर गुफ्तगू की जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़िए और हम दोनों अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो शान अली जी, मैं आप ही की गज़ल का एक मतला पढ़ता हूँ, आप बच्चों के सामने उसकी वजाहत करें कि ये मतला है तो इसको मतला ही क्यों कहा जाता है। जी, जैसे आपकी गज़ल का एक मतला है, मोहब्बत में हमेशा गम मिलेंगे। जी, मोहब्बत में हमेशा गम मिलेंगे, ज़्यादा होंगे या फिर कम मिलेंगे। तो अब बच्चों को आप ये बताएं कि मतलब किस बुनियाद पर इसको मतला कहा जाता है, या अगर आपको मतला की और भी कुछ मिसालें याद आएं तो आप वो भी बच्चों को समझा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने मेरी गज़ल का भी मतला पढ़ा और मुझे ये बताना है कि मतला क्यों है। मतला हम इसको इसलिए कहेंगे कि इसमें रदीफ और काफिया दोनों हैं। जैसे मोहब्बत में हमेशा गम मिलेंगे, ज्यादा होंगे या फिर कम मिलेंगे, तो गम और कम ये दोनों जो हैं वो काफिया हैं, और मिलेंगे मिलेंगे ये रदीफ हो गई। ऐसे ही मिर्जा गालिब का एक मतला है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो असर और सर ये दोनों इसमें काफी हुए, और होने तक ये रदीफ हो गई, इसलिए हम इसको मतला कहेंगे। तो आपकी गुफ्तगू से ये समझ में आया कि जो मतला होगा जी उसमें रदीफ और काफिये का होना जरूरी है। यानी कि जैसे मैं आपको एक शेर पढ़ के सुनाऊं कि जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथ में मर चले, क्या बात है। तो क्या हम इसको मतला कह सकते हैं? बिल्कुल। यानी आपकी गुफ्तगू का माहसल ये निकला कि जो मतला होगा वो गजल का पहला शेर होगा और उसमें रदीफ और काफिया दोनों जरूरी होंगे। ठीक है जी। तो ये तो हो गई शुरुआत। अब आप ये बताएं कि जो गजल का आखिरी शेर होता है जी, उसको मक्ता क्यों कहा जाता है, या क्या खुसूसियत है, और क्या मक्ते के शेर में शायर का अपना तखल्लुस रखना जरूरी होता है? बिल्कुल जी, जिस पर आप बताएं बच्चों को। जैसे मक्ता ऐसी गजल का है, कुछ ऐसा रोब है शाने अली का, कुछ ऐसा रोब है शाने अली का कि अच्छे अच्छे मरहब खम मिलेंगे। क्या बात है। मक्ता हम उसको कहते हैं जिस पे गजल का इख्तिताम हो, यानी कि गजल उस पे खत्म हो जाए और उसमें शायर का तखल्लुस या निकनेम जिसको हम उपनाम कहते हैं वो आना लाजमी है। उसी से मक्ते की पहचान होती है कि इसमें शायर ने अपने नाम का जिक्र किया है और उसमें अपना नाम जो है वो पिरोया है, जिसके जरिए से पता लगता है कि हाँ ये इस शायर की लिखी हुई या कही हुई गजल है। उर्दू शायरी में कुछ ऐसे भी शायर हुए हैं जैसे जोश मलिहा बादी हैं, शफीक फातिमा शेरा हैं, इस तरह के इकबाल हैं। बहुत सारे ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने अपने तखल्लुस का इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन उनकी शायरी बहुत मशहूर है जी। तो इस पर आपकी क्या राय है? इस पर तो मैं ये कह सकता हूँ जैसे कि बहुत से शोरा आपने भी बताया कि उनका नहीं है तखल्लुस जी, लेकिन वो गज़लें उन्होंने भी कही हैं जी। बिल्कुल। असल में ये है कि जब कोई शायर अच्छा शेर कहता है जी, और जब वो अवाम तक पहुँचता है तो उसको फिर मक्ता उसके लिए होना या ना होना कोई ज़रूरी नहीं होता जी, और वो उसकी मकबूलियत जो है वो उसकी शायरी से मकबूलियत उसकी होती है जी। तो इसलिए खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि शायर का अपना लबो लहजा जी, उसकी लफ्जियात, उसका अंदाज
بالکل۔ یہ اس کی پہچان بنانے کے لیے کافی ہے۔ جی شاعری میں اگر مقطع نہ بھی ہو جی، تب بھی مطلب اس کی غزلیں پہچانی جا سکتی ہیں کہ یہ فلاں شاعر کی غزلیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کے تخلص ایسے ہوتے ہیں جو بحر میں فٹ نہیں بیٹھتے، جی تو اس بنا پہ بھی وہ مقطع نہیں کہتے، جی کیونکہ اگر وہ بحر میں کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ بحر سے خارج بھی ہو سکتا ہے اگر ان کا زیادہ بڑا تخلص ہے تو جی کچھ اس وجہ سے بھی نہیں کہہ پاتے لوگ۔ جی، تو یہ ایک چیز کو کئی زاویوں سے دیکھنے کا ایک الگ انداز ہو گیا، بالکل بالکل، کہ جیسے میرا نظریہ تھا کہ مقطع ضروری نہیں ہے، آپ نے کہا مقطع ضروری ہے، اس کے بعد میں کچھ ایسے شعراء بھی ہیں کہ جن کے نام کے آگے مقطع ہی نہیں، تخلص ہی نہیں ہے، پھر آپ نے ایک اور اس میں گوشہ نکالا کہ کچھ کے نام بحر میں آتے ہی نہیں ہیں۔ جی تو یہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو شاعری ہے وہ وسعت چاہتی ہے، بالکل، ہر چیز اس میں ایک الگ طرح سے بنا کر پیش کی جائے۔ جہاں سب چھوڑ دیں گے تم کو تنہا، وہاں پر صرف تنہا ہم ملیں گے، جنہیں میں ڈھونڈتا رہتا ہوں ہر دم، کسی دم وہ مجھے ایک دم ملیں گے، جی جو تم نے زخم لفظوں کے دیے ہیں، ہاں ہاں، کہاں ان کے کہیں مرہم ملیں کیا گے، بات ہے، عجب سا حال ہو جائے گا اپنا، تمہارے بعد ہم برہم ملیں گے، اور بریلی شہر کی پہچان یہ ہے، لباسوں میں گدھے ریشم ملیں گے، واہ، اور کچھ ایسا روب ہے شان علی کا کہ اچھے اچھے مرحب خم ملیں گے۔ جی تو شان علی جی، آپ کی غزل کے اتنے اشعار میں نے پڑھے، جی اب چونکہ یہ غزل آپ کی ہے تو بالکل، میں آپ ہی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس غزل میں بیت الغزل کس شعر کو کہا جا سکتا ہے؟ اس میں آپ کی مطلب نظر میں اتنے اشعار ہیں مطلع سے لے کے مقطع تک، تو آپ اس میں کس شعر کو بیت الغزل قرار دینا چاہیں گے؟ کیونکہ شاعر غزل جس شاعر کی ہوتی ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ بہتر رائے دے سکتا ہے اس بارے بالکل میں۔ بالکل، ویسے تو اس میں زیادہ تر اشعار بہت ہی خوبصورت ہیں، جی بالکل، لیکن دو شعر اس میں مجھے بہت ہی اچھے لگے، جی اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کی صنعت بھی بتائیں اور اس کی تشریح بھی کریں، اس کی وضاحت بھی کریں۔ ایک شعر یہ ہے کہ جہاں سب چھوڑ دیں گے تم کو تنہا، جی جہاں سب چھوڑ دیں گے تم کو تنہا، وہاں پر صرف تنہا ہم ملیں گے، اور اس کے بعد یہ شعر کہ جنہیں میں ڈھونڈتا رہتا ہوں ہر دم، کسی دم وہ مجھے یکدم ملیں گے۔ جی، یہ شعر مجھے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ تو جہاں سب چھوڑ دیں گے تم کو تنہا، جی وہاں پر صرف تنہا ہم ملیں گے، اس میں شاعر اپنے چاہنے والے سے یا جس کو وہ چاہ رہا ہے اس کو اس چیز کا احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ جب تمہاری تمام امیدیں ٹوٹ جائیں، جی جب ساری دنیا تم کو مایوس کر دے، جب تمہارا کوئی آسرا نہ رہ جائے، اس وقت بھی میں تمہارے لیے ایک امید اور ایک چراغ کی مانند کام کروں گا۔ تم جیسے تہذیب حافظ کا ایک شعر ہے کہ مصیبت میں تمہارے کام آؤں یا نہ آؤں، مجھے آواز دے دینا، تمہیں اچھا لگے گا۔ تو شاعر یہی احساس دلانا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب، ساری دنیا تجھے چھوڑ دے مگر میں تیرے لیے ایک سہارے کی مانند کھڑا رہوں گا۔ ہم نے بھی ایک شعر کہا تھا کہ اسے تم بھول کر بھی مت بھلانا، جی، یا اسے تم چاہ کر بھی مت بھلانا، مصیبت میں جو کام آئے تمہارے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا شعر ہے۔ تو آپ نے اس میں صنعت کا ذکر کیا، جی اب اگر میں اس میں دیکھوں تو دیکھیں جہاں سب چھوڑ دیں گے تم کو تنہا، وہاں پر صرف تنہا ہم ملیں گے۔ جی اب اگر ہم تنہا میں دیکھیں تو اس میں تجنیس تام پائی جاتی ہے۔ تجنیس تام کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ لفظ لکھنے میں، بولنے میں، پڑھنے میں سب ایک جیسا ہو مگر معنی میں فرق ہو۔ بالکل، آپ اس میں دیکھیں تنہا دونوں الگ معنوں میں مستعمل ہیں۔ جی اسی طرح جہاں اور وہاں، ان میں صنعت تضاد ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح ہم اور تم، اس میں بھی صنعت تضاد ہے، جی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ہم ہے وہ تم نہیں، جو تم ہے وہ ہم نہیں۔ بالکل، اس کے بعد آپ نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جنہیں میں ڈھونڈتا رہتا ہوں ہر دم، جی کسی دم وہ مجھے ایک ایک دم دم ملیں گے، جی تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہر دم، کسی دم اور یک دم، جی یہ تینوں ایک ہی لفظ سے بنے ہیں۔ دم ہے، اس میں ہر دم، یک دم، کسی دم الفاظ جوڑتے گئے، ان کے معنی بدلتے گئے، جی اس کو ہم کہتے ہیں تکرار۔ جی اور تکرار کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ تکرار سے اگر شاعری میں حسن پیدا ہو تو وہ خوبی ہے، جی اور اگر وہ سننے والے کے ذہن پر یا پڑھنے والے کے دماغ پر گرا گزرے تو وہ عیب ہے۔ بالکل۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک شعر میں ایک ہی لفظ کا 3 بار استعمال کیا اور وہ سننے میں بھدا نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ غزل بہت کامیاب ہے۔ شکریہ۔ اسی طرح آپ کی غزل میں ایک شعر ہے، عجب سا حال ہو جائے گا اپنا جی تمہارے بعد ہم برہم لیں گے۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، جو تم نے زخم لفظوں کے دیے ہیں کہاں ان کے کہیں مرہم ملیں گے۔ تو ان دونوں شعروں میں صنعت تجنیس زائد و ناقص پائی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے، ذرا بچوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ تجنیس زائد و ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک لفظ ہو، اس میں کوئی لفظ ہم گھٹا دیں یا کوئی لفظ ہم بڑھا دیں۔ ناقص کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، زائد کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا۔ جی اب آپ دیکھیں، آپ کے شعر میں تھا تمہارے بعد ہم برہم، ہم تھا اس میں ہم نے بر ملا دیا، بالکل۔ ہم اور برہم، جی اور دونوں کے معانی الگ الگ ہیں۔ جی یہ زائد کی مثال ہوئی۔ جی ناقص کی مثال اب دیکھیں، کہاں ان کے کہیں مرہم ملیں گے۔ جی کہاں اور کہیں دونوں دو طرح کے الفاظ ہیں، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ جی لیکن آپ کاف ہے کے بعد دیکھیں، ایک لفظ الف ہے ایک جگہ اور دوسرے میں کافی کے بعد یہ ہے۔ جی آپ یہ کو ہٹا کر کے الف لگا دیں، الف کو ہٹا کر کے یہ لگا دیں، اس کو ہم صنعت مبادلۃ الرأسین کی ایک قسم قرار دے سکتے ہیں کیا بات ہے۔ کہ اس لفظ کا ایک حرف اس میں لگا دیں اور اس کا ایک حرف اس میں لگا دیں، تب بھی دونوں کے معنی میں تبدیلی نہ ہو۔ واہ۔ تو آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی محنت سے یہ غزل کہی ہے۔ جی بالکل۔ کیونکہ ایک ہی غزل میں اتنی ساری صنعتوں کا ہونا، ظاہر سی بات ہے کہ شاعر کی مشاقی اور اس کی کوہنہ مشقی کی دلیل ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی غزل لکھی اور اس کی تشریح بھی بچوں کو سمجھائی۔ جی۔ تو میں امید کرتا ہوں اپنے بچوں سے کہ اچھا، اس میں ایسا کون سا شعر ہے پوری غزل میں جس میں صنعت تنمیہ پائی جاتی ہے؟ صنعت تنمیہ، جی بالکل۔ آپ نے جو یہ کہا کہ بریلی شہر کی پہچان یہ ہے، لباسوں میں گدھے ریشم ملیں گے، جی تو اس میں جو لفظ بریلی آیا، جی بریلی یہ تلمیحی لفظ ہے۔ جی اس میں تو ایک تلمیح کی صنعت پیدا ہو گئی، اور دوسری چیز اس کو ہم صنعت تلمیح کی ایک دوسری قسم بھی قرار دے سکتے ہیں۔ وہ کون سی؟ کہ آپ یہاں اس شعر کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں زری کا کام بھی ہوتا ہے۔ جی کیونکہ ریشم اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے یہاں زری کا کام ہو رہا ہے، اور آپ اپنے یہاں کی صنعت کو، صنعت ایک کام کو بھی کہتے ہیں، جیسے ویڈیو بنانا ایک کام ہے، فوٹو کھینچنا ایک کام ہے، کسانی ایک کام ہے، تو اس کو عربی میں صنعت کہتے ہیں۔ جی اس صنعت سے ہٹ کر وہ صنعت ہو، اس صنعت کا مطلب ہوتا ہے پیشہ، کوئی کام کرنا۔ جی تو آپ اپنی صنعت کی مثال صنعت کی شکل میں دے رہے ہیں۔ جی صنعت کا مطلب ہوتا ہے جیسے کپڑے کی بنائی ہوتی ہے، تو اس کو بھی صنعت و حرفت بولتے ہیں۔ جی بے شک۔ تو اس شعر میں تو آپ نے ایک دم کمال ہی کر دیا کہ صنعت کی مثال صنعت میں دی ہے آپ نے۔ بہت شکریہ۔ اور مکتے میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ کچھ ایسا رعب ہے شان علی کا جی کہ اچھے اچھے مرحب خم ملیں گے۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو جیسا مومن کے بارے میں سے کہا گیا کہ مومن نے اپنے تخلص کا ذو معنی استعمال بہت زیادہ کیا۔ جی جیسے انہوں نے ایک بار یہ کہا کہ لے نام آرزو کا تو دل سے نکال لیں، اب مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے۔ بدعتی سے، واہ۔ تو یہاں مومن نے اپنے نام کا استعمال حقیقی جو مومن ہوتا ہے جی اس کے معنی میں استعمال کیا، تخلص کے معنی میں استعمال نہیں کیا۔ تو یہاں جو آپ نے کیا کچھ ایسا رعب ہے شان علی کا، جی تو یہاں آپ نے ذو معنی استعمال کیا، کیونکہ شان علی ایک تو آپ کا نام ہو گیا، جی دوسرا حضرت علی کی شان، بے شک۔ کہ جو مرحب پہلوان تھا، ہزار لوگوں سے۔ حضرت علی کا خوف اتنا تھا کہ اس کے جیسے پہلوان بھی صرف نام سن کے سر جھکا دیتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر آپ اپنے نام ہی کا استعمال کریں تو اس میں تینوں طرح کی صنعتیں پائی جائیں گی۔